बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ फैयाज राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। ले जनाब, बिलाखिर कैदी नंबर 804 की तमाम तर शराइत तस्लीम करते हुए छुट्टी के दिन भी अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल गया और मुज़ाकराती कमेटी ने इमरान खान से मुलाकात कर ली है। लेकिन मजदूर साफ़ी के ज़राए के मुताबिक ये सब कुछ स्मोक स्क्रीन है और मुज़ाकराती कमेटी की इस मुलाकात से पहले दो बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई हैं। नंबर वन, इमरान खान से 75 मिनट की वन ऑन वन मुलाकात अहम तरीन शख्सियत की, और दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आर्मी चीफ के बेटे की जानिब से इमरान खान को सुलह का पैगाम। ताज़ा तरीन डेवलपमेंट, और पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट के पास अब सिर्फ एक हफ्ते का वक्त बाकी रह गया है, 7 से 8 दिन है। ये वीडियो जब आप देख रहे हैं, पाकिस्तान में 12 जनवरी है, इतवार का दिन है, और अगले इतवार यानी 19 जनवरी तक पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के पास वक्त है कि वो इमरान खान से कोई ना कोई डील हासिल कर लें, कोई ना कोई एनआरओ, किसी एनआरओ के ऊपर इमरान खान को मना लें। बसूरत दीगर 20 जनवरी बरोज़ पीर को नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार संभालने के बाद पाकिस्तान की मुंतखब हुकूमत और माफिया के लिए, हैंडलर्स के लिए और सहूलतकारों के लिए ज़मीन मज़ीद गर्म हो जाएगी। पहले तो आप ये समझें कि वो जो कहते हैं ना कि जो चाहे आपका हुस्न करिश्मा साज करे, कि एक तरफ तो ये कि जो मुलाकात के लिए डेडिकेटेड दिन हैं उन दिनों में इमरान खान से कोई मुलाकात नहीं करवाई जाती, और दूसरी जानिब ये है कि छुट्टी के दिन अडयाला जेल का दरवाज़ा खुल जाता है और इतवार के दिन इमरान खान से मुज़ाकराती कमेटी की मुलाकात हो जाती है। लेकिन उससे पहले पुलों के नीचे से खासा पानी बह चुका। कल आर्मी चीफ के बेटे की जानिब से इस मुलाकात का इशारा भी दे दिया गया था, और आज जब पाकिस्तान में नए सियासी दिन का आगाज हुआ तो वो जो कहते हैं ना कि बदले बदले से मेरे सरकार नजर आते हैं, पाकिस्तानी मीडिया की हेडलाइंस में टॉप स्टोरी यही थी कि इरफान सिद्दीकी साहब ये फरमा रहे थे कि हम इमरान खान से दरख्वास्त करेंगे कि वो जनाब इस किस्म का कोई ट्वीट ना करें, इस किस्म का कोई बयान ना दें जो कि चंद दिन पहले उनकी जानिब से सामने आया है। यहाँ तक मामलात कैसे पहुँचे? अहम तरीन शख्सियत इमरान खान से अडयाला जेल में 75 मिनट, सवा घंटे तक मुलाकात करने वाली कौन थी? क्या पैगाम भिजवाया गया? आर्मी चीफ के बेटे की जानिब से सुलह का भेजा गया पैगाम क्या कहता है? इससे पहले आपको बताते हैं कि रावलपिंडी की अडयाला जेल में कैदी नंबर 804 से आज मुलाकात के लिए उमर अयूब, असद कैसर, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, साहबजादा हामिद रजा और फैसल चौधरी अडयाला जेल पहुंचे। बाद में इस मुलाकात के बाद में साहबजादा हामिद रजा ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि इमरान खान से जो आज की मुलाकात है वो कंट्रोल्ड माहौल में कराई गई, और हमारा मुतालबा ये था कि इमरान खान से हमारी मुलाकात जो है वो खुले मैदान में कराई जाए। इससे पहले भी ये बात की जा चुकी, उमर अयूब भी इस जानिब इशारा कर चुके कि एक बग्ड माहौल है, ऑडियोज और वीडियोस वहाँ पर रिकॉर्ड होती हैं, कैमरे लगे हुए हैं, जो बात वो इमरान खान से करेंगे वो बात उन तक भी पहुँचेगी और जो बात वो करेंगे वो भी लीक हो जाएगी। इसलिए हमारी ख्वाहिश ये थी कि जनाब ये मुलाकात एक खुले माहौल में हो। खैर, ये मुलाकात एक कंट्रोल्ड माहौल में हो गई, और हामिद रजा साहब ने बताया कि कमेटी ने अपना जो नुक्ता नज़र है वो इमरान खान के सामने रखा है और उनकी तरफ से भी गाइडलाइंस कमेटी को जारी की गई हैं। और आज की मुलाकात में इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इमरान खान ने एक बार फिर ये बात की कि 9 मई और 26 नवंबर पर जुडिशल कमीशन बनाया जाए, गैर जानिबदार कमीशन तश्कील दिया जाए जो जिम्मेदारों का तयन करे। इसमें हम अपनी मर्जी का जज नहीं चाहते, आप अपनी मर्जी का जज चाहे इसके अंदर लगा लें। हम चाहते हैं जुल्म सितम का अजाला हो और जिम्मेदारान का तयन हो। वैसे हैरान कुन बात यह है कि माजी के अंदर जिस किस्म के फैसले इनकी मर्जी के जज साहबान करते रहे उससे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान ही हुआ। फिर इस एतमाद की आखिरकार वजह क्या है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है आप चाहे अपनी मर्जी का जज लगा लें और हम कम से कम ये चाहते हैं कि जिम्मेदारान का तयन हो। हामिद रजा ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कमेटी है जो इमरान खान साहब की जानिब से बनाई गई थी वो तीसरे मुज़ाकराती राउंड के लिए भी तैयार है। हुकूमती कमेटी जुडिशल कमीशंस के लिए वर्किंग कर आए, आप वर्किंग करके आएँ
اور تیسری ملاقات میں حکومت کو پیش رفت دکھانا ہوگی، اور مذاکرات کے لیے ہماری ڈیڈ لائن جو ہے وہ 31 جنوری ہے۔ اس میں مزید کسی قسم کی جو توسیع ہے وہ عمران خان صاحب کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہمارا مطالبہ بہرحال واضح ہے کہ اگر آپ نے جوڈیشل کمیشن نہ بنایا تو پھر 31 جنوری کے آگے مذاکرات کو لے جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ پاکستان تحریک انصاف کے جو اسیران ہیں بے گناہ، ان کی رہائی ہمارے مطالبات کا حصہ ہے۔ حکومت عملی طور پر جوڈیشل کمیشن پر بات کرے، جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات کا سلسلہ نہیں چل سکتا۔ عمران خان نے یہ بھی کہا کہ تمام قیدیوں کا جو معاملہ ہے وہ انٹرنیشنل HRCP یعنی انٹرنیشنل ہیومن رائٹس کے پاس جو ہے وہ لے جانے کی انہوں نے ہدایت کی ہے کہ وہاں پر یہ معاملہ اٹھایا جائے۔ ہم جتنی بھی لچک دکھا سکتے تھے ہم نے وہ تمام تر لچک دکھا دی ہے۔ مذاکرات اب آگے بڑھانا اس حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ مذاکرات کو اگر آپ نے منطقی انجام تک پہنچانا ہے تو حکومت جوڈیشل کمیشن بنائے۔ جب ان سے سوال کیا گیا مذاکرات میں ڈیڈ لائن کا تو انہوں نے کہا کہ مذاکرات کی ڈیڈ لائن میں توسیع کا اختیار صرف اور صرف عمران خان کے پاس ہے۔ تیسرے راؤنڈ میں اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو پھر آئندہ کا جو لایا عمل ہے وہ عمران خان صاحب کی جانب سے دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اپنی رہائی کے متعلق کوئی بات نہیں کی، ان کی رہائی کی بات پارٹی قیادت، عہدیداران اور کارکنوں کی جانب سے آ رہی ہے۔ عمران خان جو ہے وہ صرف اور صرف پارٹی قائدین اور کارکنوں کی رہائی کی بات کر رہے ہیں۔ اور پھر انہوں نے کہا کہ کل ایک فیصلہ آنا ہے۔ جی ہاں، کل 13 جنوری ہے، اور القادر یونیورسٹی کیس جسے حکومت کے نام نہاد بالشتیے جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس قرار دیتے ہیں، القادر ٹرسٹ کیس، اس میں کل جو ہے وہ فیصلہ آنا ہے۔ اور ہمیں اس بات کا پتہ ہے کہ یہ فیصلہ حکومت کی نیک نامی کا باعث نہیں بنے گا، اور پاکستان کی بھی، کیونکہ القادر ٹرسٹ کیس میں تو یہ جو 190 ملین پاؤنڈ ہے وہ عمران خان کے پاس آئے ہی نہیں، یہ کوئی ذاتی یونیورسٹی تو ہے نہیں، یہ ایک ٹرسٹ کی یونیورسٹی ہے۔ اگر فیصلہ عمران خان کے خلاف آتا ہے تو مذاکراتی عمل میں ڈیفینیٹلی ہمارے رویوں میں سختی آئے گی، جو کہ ایک فطری بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مذاکرات کا جو مینڈیٹ ہے وہ عمر ایوب صاحب کو دیا ہے، تاہم مذاکراتی کمیٹی کے ہر شخص کو اس بات کا اختیار ہے کہ وہ مذاکرات پر اپنا انپٹ دے سکے، اور مذاکرات میں جو کچھ بھی تحریری طور پر ہوگا کمیٹی کے سربراہ اس پر اپنے دستخط کریں گے۔ اچھا، اب یہ تمام تر نکات بڑے امپارٹنٹ ہیں۔ اگر ایک ایک نقطے کو دیکھا جو عمران خان صاحب نے یہ جو بات کی ہے، اسی دوران علی محمد خان صاحب کی جانب سے بھی ایک بیان سامنے آیا۔ انہوں نے کہا کہ میں عمران خان صاحب کو اور پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی کو ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو مسلم لیگ نون ہے ان کے پاس کسی قسم کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے، ان کے پاس صرف 17 نشستیں ہیں۔ مذاکرات میں مینڈیٹ کے معاملے کے اوپر بھی بات ہوگی، اور میری اگر عمران خان سے بھی ملاقات ہوتی ہے تو میں انہیں 8 فروری کے الیکشن کے آڈٹ کا بھی کہوں گا اور مشورہ دوں گا کہ اس مطالبے سے کسی صورت جو ہے وہ پیچھے نہ ہٹا جائے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا تھا کہ ہم مخالفین سے بات نہیں کرتے، ہم تو بات کر رہے ہیں، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ کون رکاوٹ بنا ہے عمران خان سے ملاقات میں۔ اور مذاکرات کی ضرورت صرف ہمیں نہیں ہے، مذاکرات کی ضرورت اس وقت پورے پاکستان کو ہے، سب کا اس کے اندر جو ہے وہ فائدہ ہے، اور میں مذاکرات سے مایوس نہیں ہوں، لیکن معاملہ یہ ہے کہ مذاکرات کو اپنے جو منطقی انجام ہے اس تک پہنچایا جانا چاہیے۔ خیر، آڈٹ کے معاملے کی جو علی محمد خان صاحب نے بات کی وہ زبردست ہے، درست ہے، اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ اب ان معاملات کے اوپر جو ہے وہ انٹرنیشنل آڈٹ بھی ہونے جا رہا ہے۔ دوسری طرف چنتخب حکومت کی جانب سے جو یہ دعوے کیے جا رہے ہیں معیشت میں بہتری کے حوالے سے، وہ صرف ایک خبر جو ہے وہ ان تمام دعووں کو دھو دیتی ہے کہ شہباز حکومت کا قرضوں پر انحصار پہلے کی نسبت کئی گنا زیادہ بڑھ گیا ہے، اور صرف 9 ماہ کے اندر 5556 ارب، جی ہاں، کہنے کو تو یہ ایک جملہ ہے لیکن ذرا اس کے اوپر غور کریں کہ وہ تمام بڑے اینکر، ویلے کالم نگار اور ملازم صحافی عمران خان کے دور میں بڑا شور مچایا کرتے تھے۔ مارچ سے لے کے نومبر 2024 کے یہ فگر ہیں، حکومتی قرضے مجموعی طور پر 5556 ارب روپے سے بڑھ گئے ہیں۔ ان کے کانوں پر کسی قسم کی جو جوں ہے وہ بھی نہیں رینگ رہی، اور دوسری جانب مقصد ان کا صرف اور صرف یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جناب ہم 20 جنوری سے پہلے جو ہے وہ عمران خان سے NRO حاصل کر لیں۔ دوسری جانب کچھ صحافی بھی انہوں نے چھوڑ دیے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اوپر نام نہاد کے وہ عمران خان کے خلاف بیانیاں بنائیں کہ وہ NRO لے رہے ہیں، کیونکہ آج ہوا بھی یہی کہ جب آج ملاقات کے لیے کمیٹی پہنچی تو جناب
صحافیوں نے ان سے سوالات کیے تو ایک صحافی نے حامد رضا صاحب سے پوچھا کہ کیا عمران خان آج باقاعدہ NRO پر دستخط کرنے جا رہے ہیں، جس پر انہوں نے انہیں سخت جواب دیا اور کہا کہ کیا آپ کے پاس کسی قسم کے NRO کی کوئی اطلاع ہے، کیا آپ نے کوئی اس قسم کا NRO دیکھا ہے، اگر دیکھا ہے تو مجھ سے بھی شیئر کریں۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو NRO ہے یہ حکومت مانگ رہی ہے، عمران خان کو یا پاکستان تحریک انصاف کو کسی قسم کے کسی NRO کی ضرورت نہیں ہے۔ شوکت یوسف زئی نے بھی اس سے پہلے اپنے بیان میں یہی بات کی، انہوں نے کہا کہ PTI نہ کسی کے کہنے پر اور نہ ہی کسی کے خوف سے مذاکرات کر رہی ہے، PTI ملک کے مفاد میں مذاکرات کر رہی ہے، نون لیگ کی قیادت اس کو سیبوٹیج کرنا چاہتی ہے، خاص طور پہ خواجہ آصف اور جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہے وہ بھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ عمران خان صاحب صرف ایک ٹویٹ کرتے ہیں تو سب کی چیخیں نکل جاتی ہیں، عمران خان کبھی بھی NRO نہیں لیں گے، NRO لینے والے جو ہیں وہ رائے ونڈ میں آرام کر رہے ہیں۔ اچھا، اب اگر یہ دیکھا جائے تو اس موجودہ صورتحال کے اندر ایک تو یہ سموک سکرین کے طور پر بظاہر مذاکرات چل رہے ہیں، یہ ہمارا دعویٰ ہے، ہماری معلومات ہیں، دوسری جانب جو اصل مذاکرات ہیں وہ جناب جو پیغامات ہیں عمران خان صاحب کو پہنچائے جا رہے ہیں وہ پیغامات جناب علی امین گنڈا پور صاحب اور بشرا بی بی کے ذریعے پہنچائے جا رہے ہیں، اور بعض چیزیں ایسی بھی ہیں، کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب بشرا بی بی کی کچھ براہ راست ملاقاتیں ہوئی ہیں، لیکن یہ دعوے بھی کیے جا رہے ہیں کہ ملاقاتیں علی امین گنڈا پور اور محسن نقوی صاحب کے درمیان ہوئیں، پھر علی امین گنڈا پور نے کچھ پیغامات بشرا بی بی کو بھجوائے، بشرا بی بی نے یہ پیغامات عمران خان صاحب کو بھجوائے، جبکہ کچھ پیغامات براہ راست علی امین گنڈا پور صاحب نے خود پہنچائے، اور اس سے پہلے اس معاملے کی تصدیق ہو چکی کہ بنی گالہ میں جو نظر بند کرنے کا معاملہ تھا وہ بھی کوئی پاکستان تحریک انصاف کی دیگر قیادت سے یہ بات نہیں نکلی، بلکہ علی امین گنڈا پور صاحب کو محسن نقوی صاحب کی جانب سے یہ آفر کی گئی تھی، لیکن عمران خان نے اس آفر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اچھا، آج جو معاملہ ہوا ہے نا وہ بڑا امپارٹنٹ ہے، کیونکہ لوگ تو یار دوست بھی، میڈیا بھی جو بات کر رہا ہے وہ بات کر رہا ہے جناب اس مذاکراتی کمیٹی کی جس نے عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ امپارٹنٹ بات یہ ہے، ہمارے ذرائع کا یہ دعویٰ ہے کہ اس ملاقات سے پہلے عمران خان صاحب سے علی امین گنڈا پور صاحب نے تقریباً 1.25 گھنٹے کی ایک ملاقات کی ہے اڈیالہ جیل کے اندر، یعنی مذاکراتی کمیٹی کے پہنچنے سے پہلے آج چھٹی کے دن علی امین گنڈا پور صاحب کا وہاں پہنچ جانا بڑا امپارٹنٹ تھا، اور کیسے اس بات کا انہیں اندازہ تھا کہ یہ ملاقات بھی ہو جائے گی، کیونکہ یہ تو چھٹی کا دن تھا اور مذاکراتی کمیٹی تو 3 دن سے کوششیں کرنے کے باوجود ملاقات نہیں کر سکی، آج ان سے پہلے علی امین گنڈا پور صاحب کیوں کر اور کیسے پہنچ گئے؟ یہی اصل خبر ہے، یہی اصل معاملہ ہے کہ یہ جو تقریباً 75 منٹ کی ملاقات تھی، اس میں عمران خان صاحب کو یہ کہا گیا کہ دیکھیے جناب، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے ساتھ کوئی ایسی ڈیل کر لیں کہ جس کے نتیجے میں نہ صرف آپ جیل سے باہر آ جائیں بلکہ کچھ ہمیں بھی ایک سیف پیسج مل جائے۔ آج کی ملاقات کے اندر ایک ایگزٹ مانگا گیا ہے کہ ہم ان تمام تر سیاسی معاملات سے باہر نکلنا چاہتے ہیں، جو ہونا تھا وہ ہو گیا، آگے چل کر ہم نیوٹرل رہنا چاہتے ہیں، غیر جانبداری جو ہے وہ ہم اختیار کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ ہمارے اوپر ٹرسٹ کریں، اور کچھ اہم ترین جو سیکیورٹیز ہیں وہ ہمیں آپ کی جانب سے چاہیے۔ اب ہم اس چنتخب حکومت کے متعلق بھی بات نہیں کر رہے، آپ چاہے نکلیں تو ان کے خلاف تحریک چلائیں، وہ آپ کا حق ہے، ہمیں جو آپ سے ضمانت چاہیے وہ صرف یہ ہے کہ اس حکومت کے آنے کے بعد 2025 کے اندر یعنی 2024 کے اندر جو قانون سازی ہوئی چیف جسٹس کے حوالے سے اور آرمی چیف کے حوالے سے، آپ ہمیں یہ یقین دہانی کرائیں کہ آپ ان کو ریورس نہیں کریں گے۔ اس پر عمران خان صاحب نے علی امین گنڈا پور صاحب کو یہ جواب دیا کہ دیکھیے سردست جو ہمارے جو مذاکرات ہو رہے ہیں ان میں تو یہ دونوں مطالبات ہمارے نہیں ہیں، نہ ہی چیف جسٹس کی تعیناتی 26ویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بات ہے، نہ ہی کوئی آرمی چیف کے تعیناتی کے حوالے سے بات ہے، لیکن معاملات بہرحال آئین اور قانون کے مطابق ہوں گے۔ میں اس قسم کی کوئی یقین دہانی آپ کو نہیں کروا سکتا وقت سے پہلے، کیونکہ یہ تو معاملات عدالتوں کے اندر چلنے ہیں اور ہم عدالتوں کے اوپر کسی قسم کا کوئی دباؤ نہیں ڈال سکتے۔ کل جو بیان آیا تھا سابق آرمی چیف کے بیٹے، جی ہاں، آرمی چیف کا بیٹا میں اس لیے کہتا ہوں کیونکہ خود ہی یہ کہا جاتا ہے ہمارے عسکری حلقوں کی جانب سے کہ آرمی چیف چاہے ریٹائر ہو جائے یا حاضر سروس ہو وہ آرمی چیف ہی ہوتا ہے، تو آرمی چیف کے بیٹے اعجاز الحق صاحب کا کل کا جو بیان تھا وہ بڑا اہم ترین پیغام تھا۔ یار دوست اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اشارہ تھا، یہ ایک پیغام تھا جو کہ دیا گیا جناب آرمی چیف کے بیٹے اعجاز الحق کی جانب سے عمران خان صاحب کو۔ انہوں نے کہا کہ جناب عمران خان کے ٹویٹ کی وجہ سے جو معاملہ ہے وہ رک گیا تھا، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صبر و تحمل سے
کام لیں، اچھے ماحول میں ان سے ملاقات ہو رہی ہے تو اس قسم کی ایک دوسرے کے خلاف جب باتیں ہوں گی معاملات خراب ہوں گے۔ عمران خان کے اس ٹویٹ آنے کی وجہ سے تھوڑے سے معاملات خراب ہو گئے تھے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ کچھ جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں انہوں نے پریس کانفرنس کے اندر ایسا لہجہ اختیار کیا جس کی وجہ سے آگے بڑھنا جو ہے وہ مشکل ہو گیا تھا۔ تو ابھی تک کل کیونکہ انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ تیسرے اجلاس کے متعلق فیصلہ ہو جائے گا، میٹنگ طے ہو جائے گی، اور اگر پی ٹی آئی اپنے تحریری مطالبات دینے پر آمادہ ہو جاتی ہے، یعنی کل انہوں نے اس جانب اشارہ کر دیا تھا کہ صلح کا ہم یہ پیغام آپ کو بھجوا رہے ہیں، اگر آپ ہمارے ساتھ صلح کر لیتے ہیں تو پھر جناب معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں، اور آج یہ معاملات آگے بڑھ گئے۔ اس کے باوجود کہ صلح کا پیغام انہوں نے بھیجا، کوئی آگے سے ایسا رسپانس نہیں آیا کہ عمران خان خاموش رہیں گے، یعنی اس وقت مذاکرات اسٹیبلشمنٹ کی ضرورت ہے۔ عمران خان نے یہ یقین دہانی ابھی تک نہیں کرائی کہ وہ اداروں کے حوالے سے بات نہیں کریں گے، لیکن اس کے باوجود کمیٹی کو اس ملاقات کی اجازت دے دی گئی۔ تو عمران خان صاحب اس وقت فرنٹ فٹ پہ ہیں، اس وقت ان کے مقابلے کے اندر اسٹیبلشمنٹ اور موجودہ چنخب حکومت بیک فٹ پر ہے۔ اور بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے۔ اللہ نے کے بعد